करंट अफेयर्स विद नदीम भट्टी, मेजबान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल। मॉडल स्टील, आओ एक मजबूत घर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल, प्रोग्राम करंट अफेयर विद नदीम भट्टी में। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम स्मोक के बारे से। स्मोक ये क्या बला है, इसने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, हालिया दिनों पाकिस्तान में मौसमी तब्दीली की वजह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिनमें नज़ला, ज़ुकाम और नमूनिया के बेशुमार केसेस सामने आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सोशल एनालिस्ट मोहम्मद नदीम भट्टी साहब से कि भट्टी साहब, ये स्मोक क्या बुला है, इसके मतलब हमारे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो सिलेक्शन की गई है जिस टॉपिक की, ये सेहत से एक कंसर्न प्रोग्राम है, और सेहत है तो जान है तो जहान है। तो ये तो बहुत अच्छी आपने कि प्रोग्राम के बारे में डेवलपमेंट की है। मुझे बड़ी खुशी है कि हम हिफाजती तदाबीर और इस सिलसिले में बात करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोक की। स्मोक की जो डेवलपमेंट है, ये दो अल्फाजों को मेल के जोड़ के स्मोक और फॉग। स्मोक और फॉग जब कॉम्बिनेशन का इसका ठहराव किसी हरारत से चलने वाली तवानाई की हरारत से उसका जो फाजल ईंधन डेवलप होके हवा में जब ठहरता है, तो उससे जो सांस लेने में जो दुश्वारियाँ आती हैं, उसको स्मोक के प्रोग्राम या स्मोक के कंसर्न प्रोग्राम या स्मोक के जितने कंसर्न डेवलपमेंट है ना इस बीमारियों के, वो कहा जाता है। स्मोक, याद रखिएगा, स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, नमूनिया, जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं उनकी प्रेगनेंसी, प्री मेच्योर प्रेगनेंसी, ये भी एक टेंशन में आ सकती है या प्रॉब्लम में आ सकती है। ये स्मोक को बहुत इजी ना लिया जाए, ये एक बहुत डेंजरस बीमारी का नाम है। अच्छा भट्ट साहब, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि ये स्मोक कहाँ से शुरू हुई, इसकी किस मुल्क में इब्तिदा हुई है? देखें डॉक्टर साहब, स्मोक की हम बात करें, पूरी दुनिया में आबादी का रुझान बढ़ता गया। सबसे पहले अगर बात करें तो 1856 में ये टाइम्स में पहली दफ़ा, टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसमें पहली दफ़ा इसको यूज़ किया गया, इस टर्मिनोलॉजी को, स्मोक प्लस फॉग, स्मोक, राइट। इसकी डेवलपमेंट इस तरह बताई गई कि देखिए, वो उस वक्त ज़माना अवाइल था और उसमें कंप्यूटर और इंडस्ट्रियलाइजेशन की डेवलपमेंट हो रही थी। उस वक्त जितनी भी कैलिफोर्निया की बात की जाए अगर अमेरिका में, तो उस वक्त इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बूम था, मोटर बनाने की, ट्रक्स बनाने की और गाड़ियां बनाने की। जो भी एक डेवलपमेंट होती थी तो उस ऑब्वियसली उसमें मेल्ट करने के लिए हमें हीट की पोजीशन पड़ती थी। अब हीट की पोजीशन या तो कोयले से या हम डायरेक्ट आग से इस्तेमाल करते थे। ख़ास तौर पे कोयले से जब ये चीज़ इस्तेमाल होती थी तो चिमनी के थ्रू जब ये बाहर निकलती थी, तो अक्सर तो लोग समझते थे कि ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री और अच्छे अमीर ममालिक की मूवमेंट हो रही है कि जिससे आम इंसान और आबादी बड़े खुशहाल होंगे। लेकिन जहाँ एक देखा गया, जहाँ फैक्ट्स हैं वहाँ इफ़ेक्ट्स भी हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से अगर देखा जाए तो उनमें डेवलपमेंट होने वाली, ख़ास तौर पे अगर कोयले के साथ चलने वाली जो चीज़ हैं, वो एक सल्फ्यूरस या सल्फ़र, ये चीज़ की स्मोक ही डेवलप करते हैं कि जो खसूसी तौर पे आम इंसान के लिए छाती की बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम या आँखों की बीमारियां, या मैं समझता हूँ कि ये कि पेट की बीमारियां भी पैदा करती हैं, जिससे आम बच्चे और बूढ़े, क्योंकि ये कम रखते हैं इस ताकत, अपनी जिस्मानी ताकत कम रखते हैं, जिसमें बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि स्मोक की कितनी इकसाम है और ये कैसे बनती है? डॉक्टर साहब, स्मोक की दो इकसाम के बारे में आपसे बात करूँगा। एक स्मोक सल्फ़र और एक स्मोक हाइड्रोफोटो लेवल से। स्मोक जो कोयले के साथ डेवलप हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में बात करें, तो वो भट्टे से ईंटें बनाने के बाद जो एक बहुत स्याह किस्म का एक धुआं खारिज होता है, वो कोयले से बनने से, वो उसको हम सल्फ़र स्मोक बोलेंगे। और जो एक हाइड्रोफोटो लेवल है, वो चीज़ है कि अगर हम किसी धातों को मेल्ट करके उनको उसका जो धुआं का अखराज कर रहे हैं, याद रखिएगा कि वो हाइड्रो लेवल होगा। ये दो तरह की जो स्मोक दुनिया में पैदा करके
اوبیسلی یہ خارجی چیزیں ہیں. اوبیسلی جب اس کا اخراج ہوگا تو اوبیسلی یہ جب اوبیسلی دھواں آسمان کی طرف اڑے گا. لیکن یاد رکھیے گا سب سے پہلے دنیا میں انگلینڈ میں اس چیز کا پرابلم شروع ہوا کہ تقریباً اب 1853 کی بات کی جائے تو اس وقت ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی, آبادی اتنی کم تھی کہ ہیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا. جب کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا تو اس سے سلفر کے جو ذرات اوبیسلی جب عام ہوا میں پھیلتے تھے اس سے عام انسان جب سانس لیتا تھا تو اس کو چھاتی کی بیماری اور جو مختلف بیماریاں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ان بیماریوں سے جب یہ پرابلم ہوتی تھی تو عام انسان اس سے بیمار ہوتا تھا. لیکن اگر دوسری بات کی جائے جو جو اسموگ ہے وہ انڈسٹری کے کسی بھی ڈیولپمنٹ کے اخراجی دھوئیں سے یاد رکھیے پیدا ہوتی ہے. اگر وہ لیکن اس کے ہیٹ یا اس کے موسم کا اگر یہ 22 سے زیادہ ہیٹ ہے تو اوبیسلی یہ جب کنورجن ہوتی ہے اس چیز کی اس میں تو وہ اس میں امونیا کی گیسز یا مختلف قسم کی گیسوں کا اخراج جب کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو انسانی زندگی کو سانس لینے میں پرابلم کرتی ہے اور انسانی بیماریاں پھیلتی ہیں. اچھا بٹ صاحب آپ نے ذکر کیا کیلیفورنیا اور دوسرے ممالک کا کہ وہاں پر انڈسٹری زیادہ لگی جس کی وجہ سے فوگ کا جناب وہاں پر رجحان ہوا, مگر پاکستان میں کیا انڈسٹری زیادہ لگ گئی ہے؟ اور اگر زیادہ لگ گیا ہے تو پھر ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی؟ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. دیکھیے پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے. اگر ہم اس چیز کو آبزرو کریں کہ دھان کی فصل جب کٹوائی ہو جاتی ہے تو نیچے جو ریمیننگ سلفر رہ جاتا ہے جب اس کو جلایا جاتا ہے تو زمین سے اس کے ذرات ہوا میں شامل ہو کے اڑتے ہوئے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو میرے خیال سے جب نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے پاکستان میں جو اسموگ کا قیام ہے وہ چڑھتی سردی کے ساتھ شروع ہوتا ہے جب دھان کی فصل کٹائی ہو کے جب آگ سے اس کو ویسٹ کیا جاتا ہے. خصوصی طور پہ ہمارے ادھر کیونکہ ایک کلیئر ایئر ایکٹ بننا چاہیے کہ جس کے تحت یہ چیزیں کیسے ہم اس کو ٹھکانے لگا سکیں جس سے انسانی صحت متاثر نہ ہو. ہمارے لیکن پاکستان میں وہ ایک جو بھی جس کا دل چاہتا ہے وہ جہاں فصل لگا لیتا ہے. یہاں مختلف لاہور کے اندر بھی دیکھا جائے تو کسی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں وہ دھان کی فصل کو کاٹ کے نیچے جب آگ لگائی جاتی ہے تو اتنا سیاہ دھواں ہوا میں ٹھہرتا ہے. تو اوبیسلی جب ٹھنڈ کے ساتھ ہوا میں یہ بخارات بن کے جب ٹھہرتا ہے تو اوبیسلی جب ہیٹ بنتی ہے گاڑیوں کے چلنے کے ساتھ فیول کے چلنے کے ساتھ جب ہیٹ بن کے جب کنورٹ ہوتی ہے تو زمین کی طرف آتی ہے تو انسان موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں یا عام ویگنوں میں جا رہے ہیں عام حالات میں جا رہے ہیں تو جب وہ سانس لیتے ہیں تو ان کو ان بیماریوں سے خاص طور پہ آنکھوں کی بیماریاں نزلہ زکام اور چھاتی کی بیماریاں پھیلنے سے ان میں بڑی اموات بھی واقع ہوئی ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے 1853 میں انگلینڈ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دوں سلفر کے استعمال سے جب بہت ہی گہرا دھواں بہت کالا سیاہ دھواں جب اس خارج ہو کر سلفر کی پوزیشن میں بنا تو وہ انسانی صحت کے لیے اتنا مضر تھا تو تقریباً 8,000 اموات ہوئیں. 8,000 اموات کے بعد کیونکہ وہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آبادی یا انسان کی اموات ہوں. انہوں نے فوری طور پہ ایسے ایکٹس بنائے ایسی ڈیولپمنٹ کی انہوں نے شہروں کو ایکسٹینشن کیا شہروں کو کمپیکٹ نہیں کیا شہروں کو پھیلا دیا. اگر لنڈن سے اگر آپ دیکھیں الفرڈ سے آپ لنڈن ایئرپورٹ ہیتھرو ایئرپورٹ تک اگر فاصلہ بھی دیکھیں تو یہ کم از کم 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو 2 گھنٹے کی ڈرائیو تقریباً لوٹن ایئرپورٹ تک بھی دیکھیں تو یہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو سے یہ شہر پہ مشتمل ہے. لیکن انڈسٹری کے لیے انہوں نے انڈسٹری کو شہر سے باہر کنورژن کیا. لیکن ہمارے بڑے افسوس کے ساتھ بات کروں گا کہ آپ نے کی تھی کہ ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھی. ہم اس وقت شہر کے اندر ہی یہ چیزیں لگا لیتے ہیں کوئی روکنے والا انتظام نہیں ہے. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کی اس میں کوئی روک تھام نہیں ہے نہ ان کا اس پہ کوئی کام ہے. انوائرمنٹ انسپیکٹر انہوں نے اپنی منتھلیاں لگائی ہوئی ہیں وہ آتے ہیں اپنی منتھلی لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ یاد رکھیے گا ان انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 9 سے 10 بجے سے سٹارٹ ہو کے 4 بجے کلوز ہو جاتا ہے. لیکن ہماری جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی بہت چلاک ہیں کہ وہ ٹائر یا پلاسٹک یا ایسی چیزیں جلاتے ہیں اپنی انڈسٹری کو
کو چلانے کے لیے جو بہت سستی تو پڑتی ہیں لیکن بہت سیاہ دھواں چھوڑتی ہیں، لیکن 5 بجے سے لے کے رات 8 10 11 بجے تک یہ دھواں جب چلتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ صرف بیماریاں پھیلاتا ہے اور اس کو کوئی ڈپارٹمنٹ بھی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلے کہ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، سموگ کے متعلق۔ تو کرنٹ افیئر ود ندیم بٹی میں آج ہمارا جو اہم موضوع ہے وہ ہے سموگ۔ تو ندیم بٹی صاحب یہ بتائیں کہ سموگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اسموک کو ڈاکٹر صاحب بڑی سی آپ نے بات کی، اسموک کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جو بھٹوں پہ ہم کوئلہ زیادہ سے زیادہ اس سے ایندھن بنا کے اس سے اینٹیں پکانے کا کام کرتے ہیں، اس کو روکا جائے، اور خاص طور پہ دھان کی جو فصل ہے اس کی کٹائی کے بعد جو ریمیننگ جو اس کی دھان کی سلفر رہ جاتی اس کو جلا کے باقاعدہ سیف طریقے سے اس کو ڈراپ کیا جائے، اور اس کے بعد خاص طور پہ یہ چاول کی شیلر کے ساتھ جو سیپریشن ہو رہی ہوتی ہے، انہوں نے ڈائیورشن آسمان کی طرف لگانے کے بعد انہوں نے زمین کی طرف ہی کیے ہوتے ہیں۔ زمین میں میدانی طور پہ یہ جو دھواں دار چیزیں یہ پھیلتی ہیں، اخراج ہوتا ہے تو ڈائریکٹ یہ پھیپھڑوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دیہات میں رہنے والے لوگ زیادہ چھاتی کی بیماریاں یا ٹی بی کی بیماری سے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ جب انڈسٹری لگتی ہے تو اس میں کیا اقدامات کریں کہ یہ فوگ سے ہم بچ سکیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، انڈسٹری کو چلانے کے لیے فیول کی بہت اہمیت ہے، لیکن جو انڈسٹری یاد رکھیے گا خاص طور پہ پالشنگ کا کام کرتی ہے یا میٹل بنانے کا کام کرتی ہے تو وہ فیول کو استعمال نہیں کرتی، وہ ایسی چیزیں استعمال کرتی ہے، ایسا ریزن، ایسا دانہ، ایسا پلاسٹک یا کوئی ایسی چیزیں استعمال کرتی ہے کہ جس کا اخراج بہت خطرناک دھواں چھوڑتا ہے۔ اس دھوئیں سے بچنے کے لیے انوائرمنٹل پروگرام شروع کرنے چاہیے، خاص طور پہ یہ اس کے اگینسٹ میں بلکہ اپریشیٹ کروں گا ڈاکٹر صاحب اپنے اس پروگرام کے تحت کہ محسن نقوی صاحب نے انسانی جان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے یہ 4 دن کا لاک ڈاؤن لگانے کے لیے جو اہمیت دی تھی، بے شک تاجر برادری نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، سردی کا سیزن آ گیا ہے، گارمنٹس والے یا کوئی بھی بندے برتنوں والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں، زیادہ سے زیادہ دکانیں کھولیں، ان کا حق بنتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا محسن نقوی صاحب کی اس کی اپریشیشن اس لیے کروں گا کہ انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھ لیا تھا کہ اس کے بعد کتنے ہاسپٹلس میں کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، چھاتی سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، نزلے زکام سے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، اور پری میچور یا میچور قسم کی جو ڈلیوری ہے وہ ڈراپ کیسے ہو سکتی ہے۔ مجموعی طور پہ بات کی جائے تو انسانی جسم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پرابلمس تھیں، تو اسی لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو خدا کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ مل گیا کہ اسی دنوں اسلام آباد بارش بھی ہو گئی اور لاہور میں بھی کچھ صبح بارش ہوگی، جس سے اسموگ کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم کم از کم انسانی صحت بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ بٹ صاحب جیسے کہ ہماری اکانومی پہلے ہی بڑی متاثر ہو چکی ہے، اور اس پہ دیکھیں کہ اللہ کریم نے ہم پہ اپنا کرم کیا کہ بارشیں ہو گئی، بارشوں کی وجہ سے جناب وہ سموگ جو تھی وہ ختم ہو گئی اور وہ جو لاک ڈاؤن تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو اس میں تاجروں اور خصوصاً ہماری عوام کو بھی جناب ریلیف ملا، تو کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح میں بات کروں گا، یہ ریلیف تو ہمیں مل گیا، بہت شکریہ، الحمدللہ، ہمیں شکر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمیں انوائرمنٹ پروگرام کے تحت ہمیں جتنے بھٹوں کے اوپر، یاد رکھیے گا رات کو جو بھٹے چلتے ہیں جس میں گھٹیا قسم کا کوئلہ، سیکنڈ کلاس قسم کا کوئلہ یا دھان کی فصل کی کٹائی کے بعد جو اس کو آگ لگانا، اس کو جرم قرار دینا چاہیے۔ ان کو اگر ہم جرم قرار دیں گے تو یاد رکھیے گا کہ ہم انسانی صحت کے ساتھ ایک بچت کا پروگرام کر لیں گے۔ نقوی صاحب نے اسی چیز کی امپورٹنس کے لیے 4 دن کا سمارٹ لاک ڈاؤن لگا کر انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایسی کرنے کی کوشش کی، لیکن انڈسٹریلسٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی انڈسٹری میں اب ہیٹ پیدا کرنے کے لیے یا ہیٹ کی ڈیولپمنٹ پیدا کرنے کے لیے ایسی دھاتوں کو، ایسی چیزوں کو استعمال کریں کہ جو ایسا خطرناک دھواں پیدا نہ کریں جس سے انسانی جانیں متاثر ہو سکیں۔ بٹ صاحب حالیہ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی انوائرمنٹ جو ظہیر باز ملک ہیں، ان کے ساتھ انعام الحق بٹ ہیں جو کہ چیئرمین ہے راوی انڈسٹریل اونر اینڈ ٹریڈر ایسوسیشن، اور ان کے جنرل سیکرٹری ہیں میاں سجاد انور، انہوں نے مل کر ایک تقریب بھی کی جس میں تمام جو بھی انڈسٹری مالکان تھے ان کو بلا کر انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ لوگوں نے ڈی جی صاحب کی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ مل کے اچھا اقدامات کیے ہیں اور اس سے فوگ میں نمایاں کمی آئی۔
تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انڈسٹری مالکان کو مالکان نے کہا جی کہ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ڈی جی صاحب کی طرف سے ہمیں جو ہے نا حوصلہ افزائی کی گئی اور ہمیں ایوارڈ بھی دیے گئے. اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب بات کروں گا. یہ ڈی ڈی صاحب کا ویژن میں مان لیتا ہوں, ڈی جی صاحب کا ویژن, لیکن بیسکلی اگر ویژن ہے یہ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کا ویژن ہے کہ انسانی جان کو کیسے بچایا جائے. اسموگ اتنی خطرناک بیماری بن چکی ہے کہ بچے کھانس کر, بوڑھے کھانس کر اپنی جان دے دیتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر ہم نے اپنی بچوں کو یا اپنی آبادی میں سے بچوں یا بوڑھوں کی اپنی سیفٹی نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھا معاشرہ کھلانے کے حقدار نہیں بنتے. لیکن اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں جب چیف منسٹر صاحب نے پروگرام دیے کہ زیادہ سے زیادہ دکانوں کو بند کیا جائے, ہوٹلوں کو بند کیا جائے, سب کو بند کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو نواحی علاقے جات ہیں, یہاں سے اگر ہم مریتیہ کی طرف بات کریں, کاموں کی طرف بات کریں, یا ظفروال یا اس طرح سیالکوٹ روڈ کی بات کریں, یا ادھر سائی وال, پاک پٹن یا چونیا اوکاڑا کی بات کریں, ان پہ لگے شیلرز, ان پہ لگی جتنی ہمارے پاس اینٹوں کے بھٹے, ان کو کنٹرول کرنے کی بہت سخت ضرورت تھی. ڈی جی انوائرمنٹ صاحب کو چاہیے تھا کہ اپنی ٹیموں کو, اپنے انسپیکٹروں کو وہاں کنورژن دیتے. جو ڈسٹرکٹ آفیسرز وہاں انوائرمنٹ تھے, اعجاز صاحب جو ہیں یہاں ادھر قصور میں, ان کو چاہیے تھا کہ اس کی آبزرویشن کرتے, لیکن انہوں نے ان کی آبزرویشن نہیں کی, اویئرنیس کے آگاہی کے پروگرام نہیں دیے. میں سمجھتا ہوں کہ آگاہی کے پروگرام اگر دیتے تو بہت سی جانیں بچ سکتی تھیں اور ہماری انڈسٹری بہتر سے بہترین کام بھی کر سکتی تھی. اچھا بٹ صاحب, یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں کہتا چلوں کہ عام لوگ جو نا جیسے سردیاں آتی ہیں کولے جلا لیتے ہیں, اور بعض دیہاتوں میں جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر کوئی نہ کسی چیز کو آگ لگا کر اکٹھے ہو کر کوئی 10-15 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس سے بھی کیا اسموگ پیدا ہوتی ہے؟ دیکھیں, اس سے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اس میں سلفر ٹائپ کی اسموگ پیدا ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ گھاس پھونس کی لکڑیاں جلا لی ہیں, کوئی چیز جلا لی, یا کوڑا کرکٹ سائڈ سے اکٹھا کر کے اسے ایک پلاسٹک اس پہ لوہے کے ڈرم میں ڈال دیا, اس سے آگ بنانی, ہاتھ سیکنا, اس سے ایک وقتی طور پہ تو آپ کو حرارت محسوس ہوگی, لیکن یاد رکھیے گا اس کا جو کالا ایندھن, کالا دھواں جو ہے وہ آپ اسی انوائرمنٹ جب سانس لیں گے تو آپ کے پھیپھڑوں کو سخت نقصان پہنچاتا ہے. اچھا بٹ صاحب, یہاں دیکھیں نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جو اسکولوں میں اسپیشلی 1 ماہ کے لیے بچوں کو کہ آپ نے لازمی قرار دیا کہ آپ نے ماسک پہننے ہیں, تو اس سے بھی کیا بہتری آئی ہے؟ دیکھیے, ان کے پاس حل تو یہی تھا کہ بچوں کو, دیکھیں بچے آپ کے ہمارے قوم کے ممار اپ کمنگ سپر سٹارز ہیں, انہوں نے بچوں کو بچانا ہے تو انہوں نے ہی پاکستان کی کمر سنبھالی ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کے پاس جو آپشن, الٹرا آپشن اپنی لمٹ کے اندر پروگرام بنتا تھا, انہوں نے وہ بنایا. اصولی طور پہ یہی اس کا ایکٹیو ہونا چاہیے تھا کہ انوائرمنٹل انسپیکٹرز جو تھے ان کو حرکت میں لانا چاہیے تھا کہ وہ اویئرنیس پروگرام کرتے, آگاہی پروگرام دیتے کہ بھائی اس چیز کو بچایا جائے. نہ اس کی نہ کوئی کمپین ٹی وی پہ آئی, نہ ہم نے کہیں باہر دیکھی. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کمپین کو ٹی وی پہ یا انسپیکٹرز اپنے ادھر جا کے اپنے علاقہ میں جا کے اگر یہ ڈیٹیل کے ساتھ یہ آگاہی کا پروگرام دیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اسموگ سے بچ سکتے تھے. جی ناظرین, جیسا کہ یہ نومبر کا مہینہ ہے اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی یوم پیدائش بھی ہے, اور علامہ اقبال صاحب کے والے سے کہ جی انہوں نے ایک جو شعر کہا تھا کہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویران سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیزہ سکی. تو بانی پاکستان قائد محمد علی جناح اور ہمارے جو شاعر مشرق تھے, تو آج ناظرین ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ انہوں نے تو ہمیں یہ پاکستان دے دیا, اب اس پاکستان کے لیے صرف گورنمنٹ کو نہیں, ہمیں عوام کو بھی جو نا اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اور جو آج کا یہ پروگرام کرنٹ افیئر ود ندیم بھٹی میں آپ نے اسموگ کے والے سے اور اس سے پہلے بھی جو مختلف پروگرام کیا بھٹی صاحب نے, تو یقین مانیں اتنے آسان الفاظ میں آپ کو انہوں نے ہمیشہ سمجھایا, مگر ضرورت اس سے عمر کیا کہ ہم سب نے مل کر اس پر امپلیمنٹ کریں تو یہ ہمارا ملک بڑا بہترین ہو سکتا ہے. جس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال کو اجازت دیں, پھر ملیں گے کرنٹ افیئر ود ندیم بھٹی میں ایک نئے ایشو کے ساتھ. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. کرنٹ افیئرز وتھ ندیم بھٹی, میزبان ڈاکٹر شاہد استقلال. دیکھیے ہر منڈے کو رات 7 بجے نظام ٹی وی پر. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.
رابعہ ویلفیئر ہسپتال، علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ دل کا مرض ہو یا دماغ کا، ٹی بی لاحق ہو یا آنکھوں کا مرض، جلد کی بیماری ہو یا اندرونی مرض، جوڑوں کا درد ہو یا فالج کا مرض، یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یہاں ہے ماہر سرجنز اور جدید ترین آپریشن تھیٹر، فیملی پلاننگ اور گائنی کے لیے ایک محفوظ جگہ جہاں ماں اور بچہ دونوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر طرح کے لیب ٹیسٹ، ایکس رے، سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کوالیفائڈ سٹاف کی زیر نگرانی کیے جاتے ہیں۔ ہم انسانیت کی خدمت دل و جان سے کرتے ہیں، اس لیے ہمارے ڈاکٹرز ہر وقت خدمت خلق میں مصروف عمل ہیں۔ رابعہ ویلفیئر ہسپتال۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں